बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा नया तो करम करने वाला। मौज़िज़ हाज़िरीन मोहतरम, जैसा आपको पता है हर जुमे को हम अपने स्टूडियो में एक आलिम दीन को बुलाते हैं और उनसे आपके दिए हुए सवालात के जवाब लेते हैं और आपके जो कमेंट्स होते हैं उस पर ज़िक्र करते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद मुल्क के मशहूर व मारूफ एक वो हस्ती जो अपना एक मुकाम रखती है। मेरा आप यकीनन जब इनको सुनेंगे और इनके सवालात और हमारे जवाब होंगे तो बड़ा लुत्फ़ आएगा और बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये जब जवाब देते हैं बड़े खूबी बड़े गहराई में जाके जवाब देते हैं। तो मेरी आज के दरमियान स्टूडियो में मौजूद आला हज़रत जनाब ताहिर थानवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से? ठीक है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने स्टूडियो में हमें टाइम दिया। हज़रत, यूँ तो हर हम जुमे को चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा कोई मतलब है कि कर सके, मगर जितने सवालात इतने होते हैं हम उन्हीं का जवाब देते हैं जो समझते हैं कि हम इसका जवाब दे सकेंगे और शॉर्ट आ सके। तो सबसे पहला सवाल है हज़रत कि ये कुरान में ज़िक्र है कि अगर बच्ची बालिग हो तो जब निकाह होना चाहिए, मगर अक्सर पेश देखा हो छोटी सी बच्ची उसका निकाह कर दिया जाता, तो ये शरअ में है जायज़ या नहीं, उसकी ज़रा तफसीलन बतलाइए। शरीयत इस्लामिया में हर चीज़ के उसूल वज़ा कर दिए गए हैं और इसी तरह निकाह के मुताल्लिक़ भी कि बच्चे की क्या उम्र होनी चाहिए जी और लड़की की क्या उम्र होनी चाहिए। आम तौर पर 12 से 14 साल के दरमियान लड़की जो है वो बालिग हो जाती है जी, और इसी तरह 15 से 18 साल के दरमियान लड़के जो है वो बुलूगत की उम्र को पहुंच जाते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि अभी लड़की बालिग नहीं हुई है जी तो शरीयत इस्लामिया में उसका एक तरीक़ाकार रखा गया जी, और वो तरीक़ाकार ये है कि जो लड़की का वली है, यानी अगर उसका बाप हयात है तो वो, और अगर बाप हयात नहीं है तो उसका भाई या उसका मामू या उसका चचा, जो भी उसका वली है जो हयात है और मौजूद है, वो उसकी तरफ से लड़की का निकाह मुनाफिद करेगा। लेकिन इसमें एक शर्त ये होती है कि जब बालिग होने पर लड़की की रुखसती की जाएगी तो उस वक्त ये लड़की को इख्तियार है कि वो चाहे तो उस निकाह को बाकी रखे और उसके ऊपर हाँ कर दे कि हाँ मेरे वली ने जो मेरा निकाह किया था मैं उस निकाह को बाकी रखती हूँ और उस निकाह की रुखसती के ऊपर मैं रज़ामंद हूँ, तो ये उसको इख्तियार है। और अगर वो चाहे कि नहीं मैं तो इस जगह शादी नहीं करती, मैं अपनी मर्जी से जहाँ मेरी रजा होगी मैं वहाँ पे शादी करूंगी, तो वो लड़की फिर उस निकाह को मंसूख कर सकती है और किसी भी दूसरी जगह अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। बुलूगत से पहले निकाह नहीं होता, जाहिर है कि वो एक फितरत में भी नहीं है, लेकिन बालिग होने के बाद ये इख्तियार लड़के और लड़की के पास होता है कि आया वली ने यानी उनके माँ बाप ने या चचा मामू ने जिन्होंने उस रिश्ते को किया था, उस रिश्ते को वो अगर चाहे तो बाकी रखे और चाहे तो वो अपनी मर्जी से दूसरी जगह निकाह कर सकते हैं और इस निकाह को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें कोई इद्दत की नहीं है? कोई नहीं, वो निकाह है हुआ ही नहीं, और ऐसा ये है जैसे निकाह हुआ ही नहीं है। हज़रत बहुत खूब बहुत खूब। नाज़रीन देखा जवाब। नाज़रीन हज़रत एक सवाल और है कि अक्सर पेश कोई भी काम करते हैं तो उसमें एकदम
قرآن کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کی قسم اور میرے باپ کی قسم تو یار یہ کر لے یہ کر لے، تو یہ کیا قرآن میں صحیح ہے یہ غلط ہے یہ کہ جو قسمیں کھا لینا 1 منٹ کے اندر؟ جہاں یہ چیز لے جائیں اللہ کی قسم بڑا اچھا ہوگا. دیکھیے قرآن کریم کے اندر بھی آپ کو جگہ جگہ صورتوں میں قسم کے الفاظ ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے اندر قسم کھایا ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ خُتُونَ، قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جگہ جگہ پہ قسم کھایا. دوسری بات یہ ہے کہ قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو عظمت والی چیز ہوتی ہے. آپ سر کی قسم کھاتے ہیں، ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ کبھی انسان جو ہے وہ پیروں کی قسم نہیں کھاتا، کبھی ہاتھوں کی قسم نہیں کھاتا. جو عظمت والی چیز ہے سر کی قسم کھاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جب قسم کھائی ہے تو وہ کھائی ہے آسمانوں کی، زمینوں کی اور دوسری عظمت والی چیزوں کی، زمانے کی قسم کھائی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے میں اور ہمارے قسم کھانے میں ایک فرق ہے. ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ سامنے والے کو اس بات کا یقین دلا دے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے. لیکن ہم کبھی کبھی جھوٹی باتوں پہ بھی قسم کھا لیتے ہیں. ہمیں کپڑا بیچنا ہے، ہمیں کوئی سامان بیچنا ہے، ہمیں کوئی کمپیوٹر بیچنا ہے، ہم جھوٹی قسم کھا دیتے ہیں کہ فلانے کی قسم، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم. قسم کھانا جو ہے وہ دراصل جس چیز کی آپ قسم کھا رہے ہیں اس کو آپ شاہد اور گواہ بنا رہے ہیں اپنے ساتھ. یعنی اللہ کی قسم آپ کھا کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ گلاس جو ہے یہ فرانس کا بنا ہوا ہے اور اس کی یہ خوبیاں ہے اور اس کی یہ کوالٹی ہے، حالانکہ یہ لالو کیف کے اندر بنا ہوا ہے. تو آپ اگر قسم کھائیں گے اور جھوٹ بولیں گے، پاکستان کی چیز کو اور فرانس کی چیز ظاہر کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات کے اندر اپنے ساتھ جو بات آپ نے جھوٹ کہی اس میں آپ نے اللہ کو شریک کر دیا. اسی لیے کبھی بھی غلط بات کے اوپر قسم نہیں کھانی چاہیے. اور ویسے بھی عام طور پر کسی بھی بات میں بلا وجہ بار بار قسم نہیں کھانی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم کھانے لگے، اس کی قسم اس کی قسم. بلکہ کہیں پر اگر بہت زیادہ ضروری ہو اور یہ سمجھا جائے کہ میرے قسم کھانے سے یہ معاملہ جو ہے، مثلا 2 میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک فریق جو ہے وہ حق کے اوپر ہے، تو آپ اس کو قسم کھا کر اللہ کی یا اللہ کے کلام کی قسم کھا کر آپ یقین دلا سکتے ہیں کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے اور یہ فلانا آدمی یہ جو فریق ہے یہ حق کے اوپر ہے. اس لیے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے اور قسم کھانی نہیں چاہیے. اور سوائے اللہ کے اور اللہ کے کلام کے اس کے علاوہ اور کسی کی قسم کھانا بھی درست نہیں. مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ شب قدر پہ اکثر بچے اور بچے کیا یا تو بڑے بھی پٹاخے چھوڑتے ہیں، تو یہ کیا روایت میں ہے، جائز ہے یہ ہمارے مذہب میں؟ یہ دور دور تک بھی اسلام سے اور شریعت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا. جی. کوئی بھی ایسی چیز کی جو فطرت کے خلاف ہو، جو عوام کے مفاد میں نہ ہو بلکہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیا ہے. ہاں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب شب معراج آتی ہے تو اپنے خوشی کے اظہار کے لیے چراغاں کرتے ہیں. شب برات آتی ہے تو اس میں اپنے خوشی کے اظہار کے لیے آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں. یہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی دین اسلام کا یہ حصہ نہیں ہے. بلکہ اس کی وجہ سے فرض کرے کہ آپ نے
آتش بازی کی یا کوئی پٹاخہ پھوڑا اور وہ جا کے کسی کے ہاتھ پہ لگ گیا, اس کا ہاتھ جل گیا, کسی کے آنکھ کے اندر چلا گیا, اور ایسے واقعات ہوئے ہیں. جی جی اکثر پیش ہوتے ہیں, اخباروں میں رپورٹ ہوتے ہیں, ٹی وی کے اوپر رپورٹ ہوتے ہیں, ایسے واقعات ہوتے ہیں. کسی کی آنکھ میں چلا گیا, اس کی آنکھ کی بدائی ضائع ہو گئی. کسی کے فرض کے لیے کوئی گودام ہو, کوئی دکان ہے, اس کے اندر جا کے وہ پٹاخہ گرا اور وہاں پہ آگ لگ گئے, اس کا سارا سامان جو ہے وہ ضائع ہو گیا. تو ایسی ہر چیز سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس سے کسی بھی نقصان کا اندیشہ ہو. ہاں, شب برات جو آتی ہے یہ اصل میں عبادت کی رات ہے, اس کے اندر عبادت کرنی چاہیے. جی جی جی. اور انسان جو ہے اس مقصد کو, کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی, یعنی اس رات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رزق کے اندر وسعت اختیار کرو, یعنی لوگوں کو کھانا کھلاؤ, خود بھی جو ہے وہ کھانا زیادہ پکاؤ, کھانے کے اندر جو ہے برکت کرو, زیادتی کرو. چونکہ یہ رزق کا فیصلہ ہونے کی رات ہے, تو اس کے اندر آپ اگر رزق میں وسعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے سال جو ہے وہ رزق کے اندر برکت دے گا. تو یہ کرنے کا حکم ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو, قرآن حکیم کی تلاوت کرے, تسبیحات و تحلیل کرے, یہ عبادت کر کے اپنا وقت جو ہے وہ گزارے, اور رات جو ہے اس کے اندر صرف کرے. پٹاخے پھوڑنا اور دوسرے فضول کام کرنا, اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق, کوئی دور تک تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ. ناظرین, علامہ صاحب نے کیا خوب جواب دیا ہے. حضرت دوسرا سوال ہے میرا کہ انسان جب مر جاتا ہے قبر میں, اس کو لحد میں جب اتارا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی بھی ڈالا جاتا ہے, کیوڑا بھی ڈالا جاتا ہے, اور ایک عہد نامہ دے دیا جاتا ہے اس کے, یعنی کہ کمر پہ اوپر یا کہیں بھی عہد نامہ رکھا جاتا ہے, بولتے جی عہد نامہ ضرور رکھنا ہے. تو یہ قرآن سنت میں ہے, اس کا کہیں وجود ہے یا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں, اس کا مال, اس کی اولاد اور اس کے اعمال. فرمایا کہ 2 چیزیں جو ہے وہ تو واپس آ جاتی ہیں, اولاد بھی واپس آ جاتی ہے, اس کا مال بھی جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے. ایک چیز رہ جاتی ہے, وہ ہے اس کے اعمال. انسان نے اگر ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزاری ہے اور ایک عہد نامہ رکھ کے, اول تو کسی بھی قسم کی کوئی تسبیح یا کوئی آیت یا کوئی حدیث یا کوئی بھی اس قسم کی چیز قبر کے اندر رکھتا ہے. قبر میں تو مٹی ہے, زمین ہے, تو زمین میں رکھتا ویسے بھی اس کی بے حرمتی ہے, اور قبر کے اندر رکھنا اس لیے بھی بے حرمتی ہے کہ اگر یہ آدمی اللہ کا نافرمان تھا اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا, مسلط کیا جا رہا ہے, اور اس کو کیڑے مکوڑے اور جانور کھا رہے ہیں, تو اس نامے کی جو ہے یا کوئی آیت یا کوئی بھی چیز جو رکھی بھی ہوگی اس کی بے حرمتی ہوگی. تو لہذا انسان کے اعمال تو اس کو بخشوا سکتے ہیں, کوئی رکھی ہوئی چیز جو باہر کی ہو جو آپ اس کو رکھے وہ اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. بہت شکریہ. حضرت میرا اگلا سوال ہے, اور کیونکہ ہم جو سوال آپ سے کرتے ہیں ہمارے کمنٹس دیے ہوئے نمبر پہ سوالات آتے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے مختصر اور جامع سوال جو ہماری قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں. ایک سوال اور ہے کراچی سے, ایک علی بھائی نے کیا ہے کہ نمازیں تو 5 ہے, یہ انٹرنٹ بات ہے, مگر یہ تہجد کا اس کا کوئی تعلق کہاں تک ہے؟ صحیح, یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے, کیا ہے یہ پڑھنا جائز ہے, فرض ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر تشریف لے گئے تو وہاں پر 5 نمازیں فرض ہوئی جو کہ 50 سے 5 ہوئی. تہجد کی نماز ایک ایسی نماز تھی
کہ جس کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ تم رات کے اگلے حصے کے اندر یعنی جب آدھی رات ہو جائے تو اس کے اندر تم کھڑے ہو جایا کرو، ایک قبلی والے تم کھڑے ہو جایا کرو، قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات یا اس سے کچھ کم، یعنی جتنے آپ کی استعداد ہو، جتنی آپ کی قوت ہو، اتنا آپ جو ہے کھڑے ہو جایا کریں۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ نماز فرض تو نہیں کی گئی، یہ نماز جو ہے وہ سنت ہی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب تک آپ حیات رہے آپ نے پابندی کے ساتھ یہ تہجد کی نماز جو ہے وہ ادا کی۔ اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نماز فرض تھی، لیکن امت کی مہربانی کے لیے کہ امت دن کی نمازیں پوری نہیں کر سکتی تو پتہ نہیں رات میں اٹھ سکے یا نہ اٹھ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، مہربانی فرمائی کہ امت کے اوپر فرض نہیں کی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرض تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ ادا فرمایا اور اس کی بڑی فضیلت جو ہے آپ نے بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کیا خوب جواب دیا ہے علامہ صاحب۔ میرا اگلا سوال ہے کہ بڑا ایک لوگوں کی سمجھ میں آئے گی، خانہ کعبہ کے اندر ہم جاتے ہیں تو کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تعاون نہیں ہے مگر خانہ کعبہ کے سامنے ہو، چاہے کسی سمت میں ہو خانہ کعبہ کے اندر، مگر مسجدوں میں دیکھا جائے یہ کعبہ ہے ادھر ہی پڑھے، ادھر نہیں پڑھ سکتے، تو یہ کیا ہے؟ جب ادھر خانہ کعبہ میں کہیں بھی پڑھ سکتے تو مسجد کو کیوں تعین کر دیا؟ یہ کیا ہے؟ اس کی ذرا روشن فرمائیے۔ آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو خانہ کعبہ میں بھی جو نماز ہوتی ہے وہ امام مغرب کی سمت ہی کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کے پیچھے سب لوگ پڑھتے ہیں۔ اب چونکہ خانہ کعبہ بنا ہوا اس طرح ہے کہ ظاہر بات ہے جب لوگ کھڑے ہوں گے اور وہاں پر چونکہ وہ جگہ ہے، اصل میں خانہ کعبہ جو ہے وہ مطاف ہے، یعنی طواف کی جگہ ہے، کیونکہ وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اب اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کہیں اور جائیں، تو اسی لیے اس کو بیت اللہ قرار دے دیا گیا، مسجد قرار دے دیا گیا۔ اصل میں وہ مطاف ہے، یعنی طواف کرنے کی جگہ ہے، یعنی اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو امام جو ہے وہ مغرب کی سمت کے اوپر کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر چونکہ خانہ کعبہ ایک مطاف کی شکل کا ہے، یعنی گول دائرے میں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، تو اس لیے لوگ جو ہے پھر وہ چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن نماز جو ہے اس کے لیے حکم سورہ بقرہ کے اندر دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ یہ جو ہے ہم نے تمہارے لیے قبلہ مقرر کر دیا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو آج بھی نماز جو ہوگی وہ مغرب کی طرف منہ کر کے ہی ہوگی۔ بہت شکریہ بھائی۔ معزز حاضرین محترم، ہمارے درمیان موجود طاہر تھانوی صاحب جو بخوبی آپ کا سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اور ہم دعا گو ہے یا رب العالمین کہ طاہر تھانوی صاحب ایسے ہی ہمارے کو سوالوں کے جواب دیتے رہیں اور ہمارے اسٹوڈیو میں آتے رہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی یہ پروگرام آپ دیکھ رہے تھے، ہر جمعے کو نماز کے بعد طاہر تھانوی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب شکور احمد صابری کو اجازت دیجیے، اسی کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔